अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज सबसे पहले बात करते हैं जी, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और इन्होंने जनवरी में पाकिस्तान आमद का ऐलान कर दिया है और वो इस चीज़ के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। दोनों बेटों ने बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो जो हैं वो वीज़े के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं और दोनों जनवरी में पाकिस्तान जाने का मंसूबा बना रहे हैं। कासिम और सलमान से पूछा गया कि उन्होंने इमरान खान से मिलने की इजाज़त के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से क्या कोई बात करने की कोशिश की है, और ये भी सवाल हुआ कि वज़ीर दिफा ने ये कहा था कि अगर इमरान खान से मिल सकते हैं तो आ जाएं। इस पर कासिम ने जवाब दिया कि उन्होंने खुल कर ये कह दिया है और अगर वो अपनी बात पर यानी कि पाकिस्तानी हुकाम अपनी बात पर कायम हैं तो उम्मीद है कि जनवरी में उनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा जी, सवाल एक और भी हुआ कि इमरान खान को देखकर उनसे पहली क्या बात करेंगे और क्या उनसे किसी डील पर गौर करने का कहेंगे। इस पर कासिम ने यह कहा कि जो बात आपको समझनी चाहिए वो इनकी ज़िंदगी है। इमरान खान इसे अपनी ज़िंदगी का मकसद कहते हैं कि पाकिस्तान को बदउनवानी से निजात दिलाएं। कासिम ने यह मज़ीद कहा कि अगर वो अभी डील करके हमारे पास आए और इंग्लैंड में रहें तो मैं जानता हूँ कि उनको तकलीफ़ होगी कि उन्होंने अपना मुल्क बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो देखते हैं जी क्या होता है। अब क्योंकि इमरान खान को इस वक्त किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इस सूरत हाल में अगले महीने में क्या उनके बेटे पाकिस्तान आएंगे और क्या वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको क्या मिलने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। अच्छा जी, रात को अडयाला जेल के बाहर फिर एक क्रैकडाउन हुआ। इमरान खान की बहनों ने कल जो थी वो मुलाकात करनी थी, लेकिन उनका लिस्ट में नाम भी शामिल था और फिर उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया। पुलिस ने जो है वो धरना ख़त्म करने के लिए कहा, लेकिन जब इनकार हुआ तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इस बार पिछले धरने की निस्बत लोगों की तादाद ज़्यादा थी। और धरने के दौरान अलीमा खान और मजलिस वाहिद मुसलमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि एहतजाज करना इनका आइनी हक है और महंगाई, किसानों के इस्तेहसाल और अवामी मुश्किलात मौजूदा हालात का नतीजा है। अल्लामा नासिर अब्बास ने फिर धरने के मुकाम पर सुलेमान अकरम राजा के साथ मुलाकात भी की, मुशावरत भी की। इस मौका पर इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन खानम और डॉक्टर उज़मा भी ख़वातीन की बड़ी तादाद के हमरा मौजूद थीं, जबकि डॉक्टर शफ़क़त अयाज़ और अब्दुल सलाम अफरीदी भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी फैक्ट्री नाके पर तैनात रही और जेल आने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। बाद अज़ां पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद धरना मुंतशर हो गया। पुलिस के मुताबिक गलियों में मौजूद बाज़ कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था और पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा के हाथ का अंगूठा भी इसमें ज़ख्मी हुआ, जिस पर अलीमा खान ने कहा कि इस जज्बे को कैसे रोका जा सकता है। अलीमा खान ने दावा किया कि इस मरतबा पुलिस ने केमिकल वाला पानी इस्तेमाल किया है। पुलिस राय के मुताबिक ऑपरेशन के नतीजे में धरना जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। इस दौरान 14 कारकुन गिरफ्तार हुए। बाद अज़ां फ़तेहुल्लाह बरकी और तनवीर असलम राजा को रिहा कर दिया गया था। अलीमा खान, अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं को गोरखपुर के मुकाम से आगे नहीं जाने दिया गया। ताहम किसी बड़ी सियासी शख्सियत की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और ऑपरेशन के एहतमाम पर अडयाला रोड से तमाम रुकावटें भी हटा दी गई थी और पुलिस की नफरी वापस रवाना हो गई। अच्छा जी, इस सूरत हाल को देखते हुए भी लगता यही है कि पीटीआई फैसला कर चुकी है कि मुलाकातें ना करवाने पर धरना इमरान खान की बहनों की सरबराही में ही दिया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा वज़ीर आला केपी भी मुलाकात के लिए आए थे और वो वक्त ख़त्म होने के बाद वहाँ से रवाना हो चुके थे। अच्छा जी, इमरान खान की दूसरी बहन उज़मा खान ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं एक आज़ाद खातून हूँ, मैं इमरान खान की बहन हूँ, मुझे कोई भी बात करने से नहीं रोक सकता। क्या कोई है जो मुझे रोक सके? मुझे अपनी मर्ज़ी से बात करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा ईमान अल्लाह पर है, अल्लाह हमारे साथ है, हक हमारे साथ है, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मैंने कोई सियासी बात नहीं की, ना मुझे किसी ने उस दिन बाहर बात करने से रोका था। अच्छा जी, इसके साथ ही बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि 8 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है मगर अहले खाना और वकला से इनकी बहन की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उन्होंने अपने पैगाम में ये सवाल उठाया कि मुझे अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने वालों को ये याद दहानी करवाने की ज़रूरत है कि बुशरा बीबी को भी जेल में कैद तन्हाई का सामना है। मरीम रियाज़ ने एक और पैगाम में ये भी दावा किया था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बनाकर जाली मुकदमात चलाए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी पीटीआई की। बाकी ट्विटर की बात करें तो पीटीआई की जानिब से वही सूरत हाल है। सुलेमान अकरम राजा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो पुलिस ऑपरेशन के बाद वहाँ से निकल गए थे। दूसरी जानिब सुलेमान अकरम राजा के जो चाहने वाले हैं
وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جو تھے وہ رات کو 3 بجے تک وہیں پر عمران خان کی بہنوں کے ہمراہ موجود رہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ آن گراؤنڈ یہ صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ورکرز یا لوگ جمع کرنے کی جو اس وقت اشد ضرورت ہے وہ ان کی ضرورت پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ ٹویٹر کے اوپر یہ صورتحال ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی اور آئے دن اس طرح کی صورتحال ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون زیادہ آگے ہے، کون زیادہ پیچھے ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے اہم چیز کل سامنے آئی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ جب یہاں پر جیل کے باہر موجود تھے تو پی ٹی آئی کا ایک جذباتی ورکر جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس ویڈیو میں جو سب سے اہم چیز ہے جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے جذباتی، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک پی ٹی آئی کی جو عام عوام ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے خیالات ہیں، ان کی رائے ہے، ان کی جذبات ہے، اور جو سلمان اکرم راجہ نے انہیں جواب دیا یہ وہ اصل میں چیز ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت کرنے جا رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے، یا وہ اس وقت کس موڈ میں نظر آ رہی ہے وہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، کارکن اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ راستے بند کیے جائیں، احتجاج کیا جائے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 20-30 ہزار لوگ 78 سال سے کھڑے نظام کو گرا سکتے ہیں؟ ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے دن کا جو ہے وہ شوبدہ نہیں کرنا چاہتے، اس کے بعد لوگ مرے پڑے ہوں، ہم ہوش مندی سے کام کریں گے، دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کو بانی نے اختیار دیا ہے وہ آپ سے بہتر تاریخ کو سمجھتے ہیں، ہمیں بانی کی رہائی کے لیے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، وہ لمحہ آئے گا جب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر کوئی انتہائی قدم کریں گے وہ بے وقوفی ہوگی۔ اچھا جی، ایک اور اہم بیان اسی حوالے سے تحریک تحفظ آئین کے جو نائب صدر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کی جانب سے دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نہیں چاہتے کہ سڑکوں پر آئیں، اور تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، چھوٹے موٹے اختلافات جماعت میں ہوتے رہتے ہیں۔ عمران خان نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ فیصلے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی مشاورت سے کیے جائیں۔ موجودہ حالات میں ہم کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتے، سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے، ڈائلاگ چاہتے ہیں اور تمام جمہوری راستے اختیار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم احتجاج کرنے کا جمہوری حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بات انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہی، اور وہیں ان کے ساتھ اس وقت شیر افضل مروت بھی موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لوگوں کو باہر نکالنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور اب یہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت گورنر راج کی دھمکی جو ہے وہ سمجھ گئی ہے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی وفاق کے مطالبات کو گنجائش دے رہے ہیں۔ پارٹی پالیسی میں اس تبدیلی کی بھنک بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو پڑھنے نہیں دی گئی۔ مجھے پارٹی کا اسلام آباد کی طرف مارچ نظر نہیں آ رہا۔ فی الحال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو اپنے بچاؤ کی پڑ گئی ہے۔ پی ٹی آئی اب عملی طور پر علیمہ خان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے جی اس وقت پی ٹی آئی کی۔ یہ بات درست ہے کہ سہیل افریدی کے رویے میں تبدیلی بھی ضرور آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت اس وقت بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک آپ کہہ لیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی واضح جواب نہیں ملا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا اشارہ دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی عمران خان کی بہنوں کی بات کریں تو وہ دھرنے بھی دے رہی ہیں۔ اس وقت قیادت جو سب سے بڑی کوشش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں، لیکن اس چیز کی ظاہر ہے کہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ عمران خان اب فوجی قیادت کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے یا نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ صورتحال تھی جی پی ٹی آئی کی۔ اب بھارتی ریاست بہار کی بات کر لیتے ہیں، جہاں وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک شرمناک حرکت کی گئی تھی کہ ایک مسلمان ڈاکٹر خاتون کا جو ہے وہ نقاب کھینچا گیا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لکھنؤ میں سماج وادی پارٹی کے رہنما سیما رانا نے نتیش کمار کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ دوسری جانب بھی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے کہ عوامی عہدیدار کی جانب سے کسی خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانا عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ ہے۔ امنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایسے اقدامات نہ صرف خواتین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں بلکہ معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کے ماحول کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ 2 روز قبل پیش آیا تھا، جس کے بعد آپ کہہ لیں کہ بھارت کی سیاسی رہنماؤں نے، صحافیوں نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے شرمناک عمل قرار دیا تھا، اور جو دیگر بھارت میں آپ کہہ لیں کہ سیلیبریٹیز ہیں، جس طرح سے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ہیں، انہوں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے
خواتین کی تذلیل قرار دیا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بالی ووڈ کی ایکٹریسز کی جانب سے بھی اس معاملے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اب ان پر مقدمہ تو درج ہو چکا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ واقعہ کسی اور ملک میں پیش آیا ہوتا تو شاید ابھی تک حکومتیں جو ہیں وہ ہل کر رہ گئی ہوتیں۔ ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس طرح کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، تو وہ بھی مذہب کے نام پر، تو پھر بھارت کے لیے یہ میرا سوال ہے کہ آپ خود کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ اچھا جی، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جو ساحل پر ہونے والے فائرنگ کا واقعہ تھا، اس میں گرفتار حملہ آور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور دہشت گردی سمیت 50 الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب جو ہلاک ہونے والا حملہ آور تھا، اس کے بارے میں انکشاف ہوا تھا کہ یہ بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا دورہ کر چکا ہے، اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، اور ان دونوں نے فلپائن سے ہی اس دورے کے دوران جو ہے وہ اس حملے کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ اس پر فلپائن کا یہ کہنا ہے کہ حملہ آور کے فلپائن کے دورے کے دوران دہشت گردی کی ٹریننگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ فلپائنی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ داعش کے تربیتی مراکز کے طور پر پیش کرنا فلپائن کو ان رپورٹس کو مسترد کیا جاتا ہے، اور یہ جو دعوے تھے یہ بے بنیاد تھے، اور ان کا کوئی ثبوت بھی نہیں دیا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ بھارتی میڈیا اب یہ بھی اعتراف کر چکا ہے کہ ہلاک دہشت گرد کا تعلق حیدرآباد سے تھا، اور اس کے علاوہ حملہ آور کو دبوچنے والا جو شخص تھا احمد الاحمد، وہ اس وقت زخمی حالت میں اسپتال میں ہے۔ اس کے متعلق یہ اپڈیٹ ہے کہ اسے 2 گولیاں لگی تھیں، ایک گولی اس کے بازو میں لگی تھی، دوسری کندھے میں لگی تھی، اور کندھے میں جو لگنے والی گولی ہے وہ ابھی تک نہیں نکالی جا سکی، اور اس پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ احمد کا بازو متاثر ہو سکتا ہے، اور احمد کی جو مدد ہے اس کے لیے آسٹریلیا میں ایک فنڈ بھی قائم کیا گیا تھا، جس میں جو آسٹریلیا کی عوام ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ڈالرز دے رہی ہے، کیونکہ احمد جو ہے وہ ایک پھل فروش تھا، اور اس کی مدد کے لیے اور اس کی فیملی کی امداد کے لیے، اور ویسے بھی اسے جو ہے وہ آسٹریلیا سمیت جو ہے وہ پوری دنیا میں ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اب اس کی مدد کے لیے جو فنڈ قائم کیا گیا تھا، 1-2 روز پہلے تک اس میں $20,000 تھے، اب آپ کہہ لیں کہ تقریباً $40,000 تک یہ جو فنڈ ہے وہ اس میں پیسے آ چکے ہیں۔ اور کیونکہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ احمد کا بازو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ جو ہے وہ مسلسل یا مستقل طور پر جو ہے وہ کام نہ کر سکے، یا وہ ایک اپنے بازو سے محروم ہو جائے یا اپاہج ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس چیز کے بعد جو ہے وہ فنڈز میں زیادہ پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں، یا زیادہ ڈالرز آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جو کمپنیز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ جو ہے وہ پیغام آ رہے ہیں کہ وہ بھی احمد کے لیے جو ہیں وہ فنڈز دیں گے، کیونکہ یہ جو حملہ تھا یہ اسرائیلیوں کے خلاف تھا یا یہودیوں کے خلاف تھا، تو اس میں اب اسرائیلی کمپنیز جو ہیں وہ بھی اس مسلمان کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہوئے اس میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی جی ملک کی اور عالمی جو تمام تر منظرنامہ تھا، جس میں جو اہم خبریں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ بر وقت پہنچتی رہا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔